बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे अहम जो ख़बर है वो ऑब्वियस सी बात है कि दो बड़ी पावर जो हैं वो आपस में मिल रही हैं। उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया, मतलब उन्होंने मीडिया से बात भी की। अच्छा, दुश्मनी नहीं शराकतदारी पर यकीन रखते हैं। इत्तफ़ाक़ किया गया कि एक दूसरे की मुखालफत की बजाय ताउन करेंगे। सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में अमरीकी सदर के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। अमरीकी सदर से तमाम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत मुस्बत रही है। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। वालिहाना इस्तकबाल पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर भी किया। बोले, बीजिंग में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहली मुलाकात नहीं है या पहला चाइना का टूर नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का। से 9 साल पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना गए थे, लेकिन उस वक्त के हालात और अब के ख़ित्ते के हालात में बहुत फ़र्क है। उस वक्त के मारूज़ी हालात और अब के जो दुनिया के हालात हैं उनमें भी बहुत फ़र्क है। उस वक्त चाइना इतना पुरएतमाद नहीं था और अमेरिका एक सुपर पावर था। आज अमेरिका की अपनी पोजीशन शेक हो चुकी है और अमेरिका जो है वो उतना पुरएतमाद नहीं रहा, जबकि चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर बन के सामने आ चुका है। तो मामलात बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। हाँ, मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान 9 साल के बाद दोबारा हुई, लेकिन जो तब्दीली है हालात की वो बहुत वाज़ेह है। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर का इंतहाई अहम दौरा है चीन। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शानदार इस्तकबाल किया गया है। अमरीकी सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। ये ऑब्वियस सी बात है कि किसी दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट, वो भी सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वहाँ जाते हैं तो उनको उसका प्रोटोकॉल भी उसी हिसाब से होता है। इस सब पे आज के प्रोग्राम में डिबेट रहेगी। नाज़रीन, चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि अमरीकी कारोबारी शख्सियत से मुलाकात जब उन्होंने की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि तिजारत के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। एक चीज़ में, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, दोनों सदूर का तरीका काम करने का और मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, अगर आप यूँ कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे हम किसी भी अपने रिश्तेदार को जानते हैं या किसी भी कज़न को जानते हैं, तो गलत ना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बोलने वाले इंसान हैं, बहुत वोकल हैं। वो इतने ट्वीट्स करते हैं कि मतलब उनके जहन में अगर ज़रा सी भी कुछ सोच आ जाती है तो फ़ौरन से वो जाके ट्वीट कर देते हैं। तो उससे हमें उनके माइंडसेट का, उनकी पर्सनैलिटी का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है। लेकिन दूसरी साइड पे जो सदर हैं शी, हमें उनका अंदाज़ा नहीं है। ना तो वो इतने वोकल हैं, ना वो इस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ना ही वो खुल के इस तरह की बातें और इस तरह की कोई भी चाइना ने हरकत की जैसे कि अमेरिका कर रहा है अभी ईरान के गेस्ट। तो हमें दूसरी साइड पे ये क्लियर नहीं है कि उनकी सोच कैसी है, वो किस तरह से लेके चल रहे हैं, क्योंकि चाइना का एक गोल है कि जब चाइना के 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे आज़ादी के, तो उस वक्त चाइना एक सुपर पावर बन के सामने आएगा, जो कि अभी ऑलमोस्ट आ चुका है सुपर पावर बन के। इस वक्त जो सूरत हाल है उस समय इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आज के प्रोग्राम में डिबेट रहेगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अरशद साहब हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब, मेंबर पंजाब असम्बली PMLN। नुमान कैसर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, कानूनदान हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया नुमान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुर्रहमान ख़ान, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं राना साहब, चूँकि राना साहब गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके जान लेते हैं उनकी क्या सोच है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना साहब, पाकिस्तान एक माशाल्लाह ताकत के एतबार से हम देखें तो ख़ित्ते में बहुत बड़ी एक क़ुव्वत बन के उभरा है, ना सिर्फ अस्करी लिहाज से, बल्कि इस वक्त हम देखें तो हम सालसी के तौर पर भी पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कशन में हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान मामला तय करवाने की कोशिश कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये मुलाकात है, जो अहम दौरा है चाइना का, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी कोशिश थी कि मामलात किसी तरीके से ईरान के साथ सेटल्ड हो जाएं, हुए नहीं। अब पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? क्या पाकिस्तान अभी भी इन्हीं कोशिशों में है या इसमें कोई एतमाद मिली गई चीज़, या क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में इस सब को लेके, स्पेशली इस दौरे को लेके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वाहदहु ला शरीक हैं, जो रब्बिल आलमीन हैं, उनके फ़ज़ल से, उनके करम से मैं फ़ैज़ा शराज़ी साहबा आपको, आपके चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने
قومی ایشوز پر ہمیشہ بڑا واضح موقف لیا ہے، اور میں آپ کے تمام مہمانوں کو، نعمان قیصر صاحب کو، عبد الرحمان صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 27 رمضان مبارک 14 اگست 1947 کو پاکستان کا بڑھنا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک معجزہ تھا، اور اس کے بعد جب 12 مئی 1998 کو انڈیا نے 4 دھماکے کیے تو پاکستان کی عوام پریشان تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 28 مئی 1998 کو اس وقت کی عسکری لیڈرشپ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب اور پاکستانی قوم نے مل کر فیصلہ کیا، اور الحمدللہ 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ اس وقت بھی امریکن پریزیڈنٹ اوباما کے آتے رہے اور پریشر ڈالتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے یہ سفارتی لحاظ سے، آج ٹرمپ کا چائنا میں جانا اور چائنیز پریزیڈنٹ کا اس کو ویلکم کرنا، اور وہاں پر بھی بیٹھ کر جو بات ہے وہ ایران اسرائیل کے موقف پر ہونا، اس کو ٹیک اپ کرنا، اور وہاں پر بھی الحمدللہ حکومت پاکستان کی عوام، بالخصوص پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ہمت اور جرأت کے لمبردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بھی ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ ٹرمپ صاحب بار بار اپنا موقف بدلتے ہیں، اور وہ موقف جو ہے اب عوام جو ہے ان کی گفتگو کو ہر لحاظ سے جان چکے ہیں، لیکن چینی پریزیڈنٹ کا اس تمام موقف کو پر سٹینڈ لینا، ایران اسرائیل کی جنگ پر اپنا موقف دینا، اور پھر واضح طور پر جو ٹرمپ کی کوشش تھی کہ وہ چائنا جانے سے پہلے ایران کے ساتھ مکمل ڈائیلاگ کرنا چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی، اس کی کوشش بھی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیلڈ مارشل صاحب ایران جاتے ہیں، تہران کا دورہ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام مسلم کنٹریز، اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ کا ایک رول ہے، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو موقف ہے ہم تو ان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن واضح طور پر تیسری عالمی جنگ کا رکنا، اس جنگ کا رکنا جو ہے یہ بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج چائنا جو ہے وہ پہلے کی نسبت 2017 میں جب ٹرمپ صاحب گئے تھے اس کی نسبت آج چائنا مضبوط ہے، آج چائنا کا موقف بڑا واضح ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ تمام جو اغراض و مقاصد تھے ٹرمپ صاحب کے ان پر انہوں نے ہاں نہیں کی، کچھ انہوں نے مانی ہے، کچھ انہوں نے منوائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ بالکل صحیح ہے، نعمان کی طرف آتے ہیں۔ نعمان، پریزیڈنٹ ٹرمپ آج سے 9 سال پہلے جب انہوں نے چائنا کا دورہ کیا تھا تو اس وقت حالات آج کی نسبت بہت زیادہ تبدیل تھے، ورلڈ آرڈر جو ہے اب جس طرح سے سپیڈ سے تبدیل ہو رہا ہے، اس وقت ورلڈ آرڈر اس سے بہت مختلف تھا۔ اس وقت امریکہ ایک بڑی مضبوط حیثیت سے مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے دورہ کیا تھا، اور چائنا اتنا پر اعتماد نہیں تھا۔ آج چائنا بہت پر اعتماد ہے، خطہ جو ہے وہ اعتماد میں نہیں ہے، خطہ جو ہے انتہائی جو اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک لوزر پریزیڈنٹ کے طور پہ میرے خیال میں وہاں پہ گئے ہیں، کیونکہ ان کی لاسٹ دفعہ والی پوزیشن نہیں ہے ایران کے معاملے کو لے کے، کیونکہ وہاں پہ وہ ایک لوزنگ پوزیشن میں ہیں۔ اگر یہاں پہ یہ امید کی جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ چیزیں منوا لیں گے تو کیا یہ پاسبلٹیز میں ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بنیادی بات کی پہلے بھی اپنے انٹروڈکشن میں اس کا ریفرنس کرنا میں چاہوں گا کہ جو ٹرمپ صاحب کی ان کا ایک ڈیمینر ہے کہ وہ ان کا زیادہ باتیں کرنا، اپنے ٹروتھ سوشل جو ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اسے لمحہ و لمحہ کی خبر دینا۔ اب تو ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اخبار پڑھنے کے بجائے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں تاکہ لیٹسٹ خبریں مل جائیں ہمیں، پر ازراہ مذاق اس کے علاوہ وہ ان کا ایک اپنا یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، بالکل یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، تو وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کا دیکھیں، ان کا ایک پورا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، وہ اپنے ایک خاص طریقے سے آپ دیکھیں گے
کہ انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی ہوتی ہے ان کی. جو ان کی پالیسیز ہیں چائنا کی, وہ آپ کو ان کے صدر کے تبدیل ہونے سے یا ان کے حکمران کے تبدیل ہونے سے ان کی پالیسیاں بدلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی, جو کہ آپ کو امریکہ میں نظر آتا ہے. صدر اوباما کا ایک خاص طریقہ کار تھا. 2005 میں اگر ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا. اسی ایگریمنٹ کو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں آتے سال اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں, اور آپ 10 سال بعد پھر وہی ایگریمنٹ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں. جو یو ٹرن والی آپ نے بات کی, تو اگر یہی کرنا تھا تو آپ نے 10 سال پہلے والا ایگریمنٹ کیوں ختم کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بتایا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ ہم ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہماری جو مائٹ ہے, جو ہماری ایک فوجی طاقت ہے, اس کا مقابلہ کر سکے. لیکن جب ایران نے یہ دکھایا کہ وہ ہر لحاظ سے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, تو وہ پھر اسی پوزیشن پہ دوبارہ آ گئے. یہ بات جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی کمزوری کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ان کی امیدیں کچھ تھیں ایران کی حد تک, کیونکہ جب ہم اگر کمزوری کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ایران ہی ہے اس وقت امریکہ کی, جس کو وہ اپنی اپنی طاقت اور اسٹرینتھ بنانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ایران کا انڈر اسٹیمیٹ کر گیا نا, ایرانین کو انڈر اسٹیمیٹ کر گیا. میں جو سمجھتا ہوں, جو میں اس کو اپنی طاقت بنانے کی بجائے جو اس کی موجودہ اسٹرینتھ تھی وہ اس کو بھی لوز کر گیا. میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اور بھی کافی تناظر آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ اس میں سے ایک عنصر یہ تھا کہ چائنا جانے سے پہلے, کیونکہ وہ اسرائیلی صدر بھی چاہتے تھے کہ ایران پہ حملہ کر کے ایران کو نیست و نابود کیا جائے, اور جو کہا جاتا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی کر رہا ہے اس کا بہانہ بنا کے, تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کچھ ایسے اس کا منصوبہ بنایا کہ چائنا جانے سے پہلے میں کیوں نہ اپنی پوزیشن مضبوط کروں اور ایران کو ناکوں چنے چباتے ہوئے نیست و نابود کرتے ہوئے میں چائنا جاؤں. اب ان کی جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ اس لیول کی ہوتی, دور از پلاننگز کرتے ہیں کہ ہم ان بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. سو کوائٹ لائکلی کہ یہ ان کے ایک چیز ذہن میں ہو کہ ہم اس سے بھی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہو کے جائیں کہ دیکھیں ایران جو ہمیں خطے میں اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا تھا یا ہمارے خلاف وہ ایک مسئلہ بنا کھڑا تھا, ہم دیکھیں اس کو سبق سکھا کے مزید مضبوط ہو کے اب آپ کے پاس آئے. جب وہ نہ ہو پایا تو دوسری ان کی کوشش تھی کہ اب کسی طریقے سے ایک سیز فائر ہو جائے, کوئی ٹروس ہو جائے. پاکستان نے ماشاءاللہ اپنا ذکر فرمایا, رانا صاحب نے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی اچھا کردار ادا کیا. اس کے باوجود ابھی سیز فائر لاسٹنگ ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیا اس دورے کے بعد یہ سیز فائر رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی, یہ اپنا بھی ایک ڈسکشن ہے. سو جو بات آپ کی ہے, میں تھوڑا سا یہ جو بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. صدر ٹرمپ اس وقت جو بنیادی ایشوز لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی بھی ایشو پہ وہ مضبوطی پہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. وہ جو پریزیڈنٹ چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی بات کلیئر کر دی ہے کہ تائیوان کا مسئلہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے, وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. جس طرح کشمیر ہمارے لیے ہے, وہ تائیوان اسی طرح ان کے لیے ہے. اور امریکہ کی پوزیشن تائیوان کے بارے میں کلیئر ہے کہ ان کی نہ صرف پولیٹیکل مدد کرتا ہے بلکہ ابھی بھی سننے میں آیا کہ کوئی ڈیل ان کے سائن کرنے والی ہے, جو فوجی جو اکوپمنٹ ہے وہ انہوں نے تائیوان کو سپلائی کرنا ہے. یہ پوزیشن بڑی کیٹیگوریکل ہے. اور کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے اس موقع پہ کہ خطے میں ایک جنگ چھیڑ چکا ہے جس میں وہ آلموسٹ ہار چکا ہے. ٹھیک ہے, تو چائنا کی طرف تو دیکھنے کا پہلے بھی نہیں سوچتے تھے, لیکن اس کے باوجود چائنا کی صدر ٹرمپ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے, ادروائز بھی وہ کیٹیگوریکل ہے, لیکن اس سے زیادہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئی, ہمت بندھی کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ان کے فیس پہ کہا, ان کے چہرے پہ کہا کہ آپ کم از کم اس کے بارے میں تو سوچیں ہی نا. ٹھیک ہے, تو باقی باتیں بھی مزید ذکر ہوئی, ٹیرفز کا ذکر کیا گیا چائنا کی طرف سے. میں اس طرف آتی ہوں نعمان, ابھی پہلے پوزیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. عبدالرحمان, چین جانے سے پہلے ٹرمپ کے لیے کسی بھی طرز کا ایران معاہدہ ضروری تھا, یہ ڈسکشن میں تھا, اور یہ باقاعدہ ہم نے انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے. اچھا, اگر کہا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ود ایمٹی ہینڈز ایک لوزر کے طور پہ ویک پریزیڈنٹ بن کے چائنا جانا کیا افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انفارچونیٹلی ان کی ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا اس ٹائم سے پہلے, جو کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی. اب آپ کے خیال میں یہ جو کچھ باتیں کی جا رہی ہیں, جیسے کہ ابھی مارکو روبیو کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پہ دباؤ ڈالے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودہ سچویشن ہے اس میں کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ ڈیمانڈ کرنا, یا جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ بھی پوسٹ بھی کر دیتے ہوتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ بھی کر دیں گے؟ ہاں, چائنا کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, کیا چائنا یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا آپ کے خیال میں, آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟
عبدالرحمن اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا عبدالرحمن تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. یہی سیم کویشچن میں رانا صاحب کے ساتھ. رانا صاحب آپ نے میرا کویشچن سن لیا؟ ریپیٹ کر دیں گے. رانا صاحب میں نے کویشچن یہ کیا ہے کہ چائنا جانے سے پہلے کہا جا رہا تھا, ڈسکس کیا جا رہا تھا نیشنلی انٹرنیشنلی کہ کسی بھی طرز کا معاہدہ ایران کے ساتھ ضروری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, کیونکہ چائنا میں وہ ایک ویکر پوزیشن میں جائیں گے اگر یہ معاہدہ کسی بھی طرح سے نہیں ہوتا. اب جیسے کہ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران موقف ہے کہ جو ٹرمپ کا ٹارگٹ تھا, جو ٹرمپ کو جو اسرائیلی پریزیڈنٹ نے موقف دیا تھا اور جو اس کا ایجنڈا بڑا پرانا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں, وہ اوباما سے لے کر اس وقت بھی اسرائیل جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ عالمی مولا جٹ بننے کا ان کا سٹائل ہے, شوق ہے, اور انہوں نے چھلانگ لگا دی. لیکن چھلانگ لگانے کے بعد جس طرح امریکن فورسز, امریکن گورنمنٹ, پینٹاگون تمام جو ہے وہ ایران کی ہمت, جرت اور مستقل مزاجی کے بعد وہ پریشان ہیں, اور وہ بالکل فیسنگ بھی چاہتے تھے. اور اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈائیلاگ اللہ تعالیٰ نے عزت دی پاکستان کو, اسلام آباد میں جیسے ڈی ڈے وینس صاحب آتے ہیں, ایرانی وزیر خارجہ ڈیلیگیشن آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈائیلاگ آج بھی انڈر ہینڈ چل رہے ہیں, ختم نہیں ہوئے, کیونکہ جو جنگ تھی اس کا رکنا ضروری تھا, وہ رک چکی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا, چائنا کا ایک اپنا موقف بڑا کلیئر ہے. چائنا ایران کی مخالفت نہیں کرے گا. ہاں اوورال خطے میں جو حالات پرامن ہیں اس حق میں وہ ضرور ہوگا کہ اوورال تمام کنٹریز, میں سمجھتا ہوں جیسے اگر رشین کنٹریز یوکرین میں دائیں بائیں جو حالات ڈسٹرب ہیں, اسی طرح میں سمجھتا ہوں فلسطین کے حالات ہیں, ایران کے, اسرائیل کے, وہ اوورال تو اس موقف کو تسلیم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں چائنی گورنمنٹ کے حالات پرامن رہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, میرا اندازہ اور خیال ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ایران پر پریشر بلڈ کرے. میں نہیں ایکسیپٹ کرتا, نہ مجھے اندازہ ہے, نہ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. عبدالرحمن ہمارے ساتھ ہیں. جی عبدالرحمن میں نے کویشچن کیا تھا, آپ نے میرا کویشچن سن لیا تھا یا ریپیٹ کر دوں؟ جی آپ ریپیٹ کر دیں اگر. جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. عبدالرحمن کویشچن میرا یہ تھا کہ چائنا جانے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کسی بھی طرز کا ایران کے ساتھ معاہدہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا چائنا جانے سے پہلے, یہ ڈسکشن میں تھا, تو صدر ٹرمپ ود ایمٹی ہینڈز ایک لوزر کے طور پہ ویک پریزیڈنٹ بن کر چائنا جانا کیا افورڈ کر سکیں گے یا نہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, انفارچونیٹلی میں نے کہا کہ ان کا ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا. اب وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں. مارکو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پہ دباؤ ڈالے. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سچویشن ہے, جس طرح سے وہ مشرق وسطیٰ کو جس پرابلم میں ڈال کے خود چائنا پہنچ گئے ہیں, آپ کے بعد اس سچویشن کے بعد آپ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ اس پوزیشن میں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہاں پہ جا کے اپنی کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھ سکیں اور اس کو منوا بھی سکیں, یا جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں, تو وہ رکھ دیں گے یہ ڈیمانڈ سامنے؟ یہ چائنا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی مانتے ہیں یا نہیں. ریڈنگ کیا ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, جہاں تک امریکہ کی ایران پالیسی ہے تو اس میں ہمیں کانٹرڈکشن دکھائی دیتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیٹیگوریکل یہ سوال کیا گیا اس دورے کے آغاز سے پہلے کہ کیا آپ چین سے ایران کے معاملے پر کسی بھی قسم کی مدد آپ ڈیمانڈ کریں گے, آپ کو ضرورت ہے؟ تو باقاعدہ طور پر امریکی صدر نے کہا کہ انہیں ایران کے معاملے پر چین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی جو انٹرویو مارکو روبیو نے دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو پریشرائز کرنا چاہیے, ایران کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے چین کو, اور اس کو ٹیبل کی طرف لے جانا چاہیے. لیکن ابھی جو گزشتہ 24 گھنٹے بیجنگ کے اندر امریکی صدر نے اور ان کے وفد نے گزارے ہیں, اگر آپ اس کا کریٹیکل انالیسس کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایران
محض ایک چیپٹر ہے، ایک سبجیکٹ ہے، پوری کتاب نہیں ہے اس پورے دورے کی. اور جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں 3 اہم ترین باتیں ایران کے حوالے سے بتائی گئی ہیں جو اس ملاقات کے دوران کی گئی. وائٹ ہاؤس اپنے اعلامیہ میں کہتا ہے کہ اس بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتفاق رائے موجود ہے کہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننا چاہیے. نمبر 2، دونوں ملک اس بات پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے اور توانائی کی آزادانہ ترسیل وہ جاری رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری اہم ترین بات ہے وہ یہاں پر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے امریکہ سے تیل کی خریداری کے حوالے سے بھی یہ بات کہی ہے، دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ امریکہ سے تیل خریدنا چاہتے ہیں اور وہ آبنہ ہرمز کے حوالے سے اپنا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 بڑی اہم ترین باتیں ہیں کہ جوہری پالیسی کے حوالے سے امریکہ اور چین متفق ہیں، آبنہ ہرمز کی پالیسی کے حوالے سے امریکہ اور چین متفق ہیں، اور تیسرا چین ایران کی بجائے وہ امریکہ سے تیل خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے. یہ وائٹ ہاؤس کا کلیم ہے. اب یہ وائٹ ہاؤس یہ پرسپشن ڈیولپ کر رہا ہے کہ امریکہ کی چین اور امریکہ کی جو ایران پالیسی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کانٹرڈکشن نہیں ہے، مگر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر اتنی گفتگو نہیں ہوئی. 2 گھنٹے کی جو طویل گفتگو دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی اس میں ایران پر گفتگو بہت کم ہوئی. اور یہ گفتگو کیوں کم ہوئی؟ اگر یہ حقیقت ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ چین نے بطور میزبان امریکہ کو ایک سپیس دی ہے، امریکہ کو امبیرس کرنے کی کوشش نہیں کی. چین کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ ایران کو ایک ٹول کے طور پر، ایک سبجیکٹ کے طور پر وہ اس گفتگو کے اندر بیلنس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے. مگر یہ ملاقات بظاہر آپٹکس بہت اچھے ہیں. دونوں ملکوں کی ملاقات عالمی سیاست کے لیے، عالمی معیشت کے لیے اور عالمی تنازعات کے لیے بہت اہم فیکٹر کے طور پر موجود ہے. ہاں، یہ بات یقیناً قابل فہم ہے کہ اس وقت امریکی صدر کی جو پالیسی ہے وہ ایک شکست خوردہ پریزیڈنٹ کی پالیسی ہے اور وہ ایک کمزور وکٹ کے اوپر کھڑے میں. اور یہ جو کمزوری ہے یہ صرف ہمیں اس وزٹ کو ایران کی لینس کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. اس وقت امریکی جو معیشت ہے وہ بھی زوال پذیر ہے. امریکہ کے اندر ایک انریسٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے، لوگ حکومت کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جس وقت امریکی صدر بیجنگ میں تھے تو اسی وقت کانگریس میں ووٹنگ ہو رہی تھی ان کے اختیارات کے حوالے سے، اور محض 1 ووٹ سے امریکی صدر اپنے اختیارات کو بچا پائے ہیں. اور امریکی صدر کی اپنی پارٹی کے 3 سینیٹرز نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ کیا ہے، یعنی 50 ورسز 49. امپیچمنٹ کا خطرہ تو منڈلا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سر پہ. اختیارات ملے، امپیچمنٹ کا خطرہ تو منڈلا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سر پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں. اس وقت نعمان کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر کا دورہ چین، ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقاتیں تاریخ میں ایک نئے عالمی معاہدے کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر صرف انٹرنیشنل افیئرز کی جو ایک بک ہے اس کا ایک چیپٹر ہی ہوگا، انٹرنیشنل افیئرز میں ڈسکشنز رہے گی اور اس کے کوئی خاص خاطر نتائج نہیں رہیں گے، رسمی سا باب ہوگا؟ یہ کیا دیکھیے، میں اس کو رسمی باب کہوں گا، میں اس کو آپٹکس کہوں گا. جیسے عبدالرحمان نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ایک شکست خوردہ جو ایک صدر ہے وہ اپنی شاید کچھ جو بچی کچی ساکھ ہے ان کے ملک کے اندر بھی، ملک کے باہر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، اس کو ذرا بچانے کے لیے، اس ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے وہ جا کے چائنا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی ایک فورس ٹو ریکن ود ہے.
ہم ہی اس دنیا کا جو نظام ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے, کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. ایران کے معاملے میں بھی ہم خود چیزیں مینج کریں گے, لیکن جیسے ذکر کیا عبد الرحمان نے کنٹرڈکشن کا بھی, لیکن ساتھ یہ بات آتی ہے جو مارکو روبیو پیچھے سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ابھی جو ساری کنٹرڈکشنز ہیں وہ شکست خوردگی کی یہ فردر اس کی غمازی کر رہی ہے کہ اس سے زیادہ شکست خوردگی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک وقت ایک بات کرتے ہیں دوسرے وقت دوسری بات کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک پوائنٹ اور بھی نعمان ایڈ کر لیں کہ یہ جو آپٹکس کی بات ابھی عبد الرحمان نے جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے کچھ پوائنٹس سامنے رکھے گئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کیا چائنا واقعی میں ایران چیپٹر کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے تو بالکل نیوٹرل ہو کے ڈسکشن اس نے کی ہوں گے, یا واقعی بڑا مین, کیونکہ اس دورے کو کیونکہ چائنا جو ہے وہ کھل کے سپورٹ کر رہا ہے ایران کی, اور دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی جنگ چل رہی ہے ایران میں, ایسے میں دونوں ممالک آپس میں ملنا, کیا چائنا ڈسکشن میں نہیں لے کے آیا ہوگا ایران کو, ایسی پاسبلٹیز؟ دیکھیے میں ود ڈیو ریسپیکٹ عبد الرحمان میں سمجھتا ہوں کہ بات ٹھیک ہے کہ اور بھی تنازعات کافی ہیں, ان کے ٹریڈ کے ایشوز ہیں, ان کی ریئر ارتھ منرلز کے ایشو ہیں, ٹیرفس کے ایشوز ہیں, تائیوان از اے امپورٹنٹ ایشو, یہ اپنی جگہ اپنی تئیں چیزیں موجود ہیں, لیکن ایران اتنا کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے, اتنا کوئی چھوٹا تنازع نہیں ہے. دیکھیے تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ کہا جاتا ہے کہ ایک لحاظ سے چھڑ چکا تھا, چھڑا یا نہیں چھڑا دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ آل ٹوگیدر, لیکن ہم سب نے دیکھا کہ یہ جو خطہ ہے اس کے اوپر جنگ کے جو بادل منڈلا رہے تھے, یا جو بعد میں جنگ کی بارش بھی ہوئی ابھی پھر رک گئی ہے, تو اس سارے سلسلے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا جائیں, اور چائنا جس کی ایک بہت بڑا انحصار اس کی جو انرجی نیڈز کا ہے وہ پرشین گلف پہ ہو. ٹھیک ہے, امریکہ سے بھی ان کا ایک انحصار تھا, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اپنا الٹرنیٹ جو ترسیل کا ان کا ایک طریقہ کار ہے امریکہ کے پاس ادھر بھی ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ ایران کو بالکل ہی سائڈ لائن پہ رکھ دیا گیا ہے, میرے لحاظ سے یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ایران ڈسکس ہوا ہے, کچھ نہیں تو ایران چائنا نے ایسے لیوریج ایران کو استعمال کیا ہوگا. دیکھیں چائنا کے لیے اگر آئل کے حوالے سے ہم دیکھیں 95% ایران کا آئل جو ہے وہ چائنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر دو چیزیں میں آپ کے ڈسکشن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, دو چیزیں جن پہ آئل کے حوالے سے سب سے زیادہ انحصار تھا چائنا کا, ایک وینزویلا, وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹانگ پھنسائی, ایک ایران, یہاں پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں کود دے. تو کیا یہ پاسبلٹیز میں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود چائنا بیٹھے ہوں اور چائنا اس فیکٹر کو نہ ڈسکس کرے؟ دیکھیں میں, اور آپ نے ابھی ریسنٹلی بھی سنا ہے کہ کس طرح چائنیز جو شپس ہیں ابھی غالباً آج ہی بڑی اسٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے نکلی ہیں کہ ہمیں نہیں چھیڑنا, ہمیں نہیں چھیڑنا. سو دیکھیں وہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایران کی سیکیورٹی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ اس ساری جنگ پہ انحصار ہے. ٹھیک ہے, چائنا کی اپنی ایک پریولیج پوزیشن ہے, امریکہ بھی 10 دفعہ سوچے گا چائنیز انٹرسٹ پہ ہاتھ لگانے سے, ایران تو ویسے بھی اس لحاظ سے سوچے گا بھی نہیں, اور پاکستان تو ویسے ہی چائنا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں اور وہ میڈیشن کرا رہے ہیں ان کی. سو یس, ایک پوائنٹ تو یہ بات ہوگی کہ ایران ڈسکس ضرور ہوا ہے اور اچھے طریقے سے ہوا ہے. دوسری جو بنیادی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ ہم ویٹ بیلنس کر سکیں کہ یہ جو دورہ ہے اس کے پیچھے اور کیا کیا محرکات ہیں. میں نے ذکر کیا پہلے تائیوان کا, وہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے, امریکہ کے لیے اپنے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. انہوں نے اپنی وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ میں تائیوان کا ذکر نہیں کیا. چائنیز کی طرف سے یہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ ہم نے کیٹیگوریکلی کنوے کیا ہے کہ یہ جو ہے جو آپ کا تائیوان ہے, دس از دا لاسٹ باؤنڈری, یو کی ناٹ کراس دس. ٹھیک ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن آپ نے پیچھے کوئی ٹریڈ وار جو ہے یہ دیکھیں, اس وقت لڑائی ٹریڈ کی لڑائی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, جو اگر آپ تیل کی بات کرتے ہیں, جو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ریئر ارتھ منرلز کی بات کرتے ہیں جس پہ چائنا کا 91% ریفائنڈ ریئر ارتھ منرلز جو آپ کی ڈیفنس میں استعمال ہوتے ہیں, جو آپ کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں, جو آپ کی ٹربائنز میں استعمال ہوتی ہیں, یہ جو آپ کی ای ویز ہیں, الیکٹرک وہیکلز ہیں, اب اس پہ منوپلی ہے اس وقت چائنا کی. تو یہ کہہ دینا کہ ٹوٹل انحصار ایران پہ ہوگا, یہ بھی غلط ہوگا. تو یہ چیزیں ضرور مد نظر, کیونکہ دیکھیں امریکہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے, اس سے پہلے کہ وہ آسٹریلیا یا جاپان 2-3 سال کا ان کو ایک ڈیپینڈنس کا ٹائم پیریڈ چاہیے, اس سے نکلیں. اس دوران وہ چاہیں گے کہ چائنا کو ذرا
وہ اپنی نکیل ڈالنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس دوران وہ ان کو ٹیرفز کی کنسیشنز بھی شاید دینے کے لیے تیار ہوں گے تاکہ اس دوران جو اپنے ان کے جو دوسرے ذرائع ہیں وہ اس طرف شفٹ ہو سکیں. تو یہ ساری چیز کو بیلنس کرتے میں یہ کہوں گا، یہ کہہ دینا کہ ایران بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہوگا یا اس پہ توجہ نہیں دی گئی، دس از ناٹ پاسبل، لیکن یہ کہہ دینا کہ ساری توجہ ہی ایران پہ تھی